बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ, इसको मैं अब तक 3 से 4 बार रिकॉर्ड से हटा के फिर रिकॉर्ड पर डाल के, फिर रिकॉर्ड से हटा के फिर रिकॉर्ड पर डाल के दोबारा रिकॉर्डिंग करने बैठा हूं। ये 3 से 4 बार मैंने किया। वो आपने देखा है, कोई राइटर कुछ लिखने की कोशिश करता है और उसके बाद तंग आके सफा फाड़ता है, फाड़ के गोला बना के फेंक देता है, फिर फाड़ता है, फिर लिखता है, फिर फाड़ता है, और उसकी अपने आप से एक उलझ कर बहस हो रही होती है कि वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल सीधे लफ्जों में आपको बता रहा हूं कि इसी कैफियत से गुजरकर मैंने कोई 4 बार इस वीडियो की रिकॉर्डिंग रोकी है और कैमरे पर दोबारा रिकॉर्डिंग पर इसको लगाया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एक जानिब, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत उसी जानिब, फिर अली मीन गंडापुर नो क्लैरिटी किस जानिब, या बाज हवालों से क्लैरिटी के कुछ इस जानिब, इमरान खान साहब इस जानिब, उनकी जमात के बड़ी तादाद में लोग इस जानिब, उनके सपोर्टर्स इमरान खान साहब की जानिब। ये एक कैफियत है इस वक्त हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर। और आप, चूंकि मुझे देखने वाले जो हैं या हमारे बाद सहाफ़ी दोस्तों को देखने वाले, वो बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के सपोर्टर्स में शामिल हैं, तो वो भी इस जानिब। अब मैं यहाँ एक डिस्कोर्स वो हमारे यहाँ हो भी रहा है और होना चाहिए। मैं आपसे भी कहूंगा कि इस वीडियो पर कमेंट करके, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके और खुले अंदाज में कमेंट करके आप अपनी बात सामने रखें कि आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है, और तमाम चीजें जो मेरी राय में जिस तरह से मैं आपके सामने बेहतर से बेहतर अंदाज में कोशिश करूंगा रखूं, वो रख दूं। लेकिन हालात बड़े अजीबो गरीब हैं और इसमें एक तनाव है, एक खींचातानी है, बाकायदा तौर पर एक रस्सा सा है तना हुआ, इधर या इधर जोर लगा के अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। हालात ये हैं कि हमारे सामने खबर ये है, शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने हमला किया, 13 फौजियों की शहादत हुई है, 4 इसमें जख्मी हुए हैं। बन्नू की फुटेज, मेजर अदनान की फुटेज, मेजर अदनान के वाक़े पर मुसलसल सोशल मीडिया पर रद्द अमल हमने देखा है और हम देख रहे हैं। लकी मरवत में, पन्नू में, शिमाली वजीरिस्तान में, डेरा इस्माइल खान में भी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर में गुज़श्ता कुछ वक्त में मुसलसल दहशतगर्द हमले हुए हैं। इन दहशतगर्द हमलों में शहादतें हुई हैं अहलकारों की। इन दहशतगर्द हमलों में जो दहशतगर्द हैं वो भी जहन्नुम वासिल हुए हैं। ये हमारे सामने हालात हैं। अब इन हालात में रियासत बड़ा फैसला करने जा रही है। ये जो बड़ा फैसला है रियासत का, इसकी 2 मुमकिना सिचुएशंस होंगी। रियासत ये बड़ा फैसला करे, यानी फील्ड मार्शल साहब बन्नू में हैं, शहबाज शरीफ साहब बन्नू में हैं, बन्नू ही की मेजर अदनान वाली फुटेज हमारे सामने थी, ये हालात हमारे सामने हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात हम देख रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बार बार हुआ है कि 3 दिन का कर्फ्यू, ऑपरेशन और लोगों की नकल मकानी वगैरह, ये सब कुछ हमने देखा है। लोग हाथों में कुरान लेकर निकले हैं, हम अमन चाहते हैं, अमन पासून उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बहुत बड़ी तादाद में इलाकों में, बाजोड़ में, बन्नू में, मरवत में, खैबर में, वो ऑर्गेनाइज किए और पैगाम ये दिया कि हम फौजी कार्रवाई नहीं चाहते। अब जब ये जो दहशतगर्द हमले हो रहे हैं जिनमें शहादतें मुसलसल हो रही हैं, यानी मैं अगर कुछ अरसे पहले तक के आदाद-ओ-शुमार, जिनमें बहुत रीसेंट अभी उस टोटल में शामिल नहीं हुए, वो भी रखूं आपके सामने, तो 1200 के करीब शहादतें हुई हैं और दहशतगर्द भी कमोबेश इसी नंबर में जहन्नुम वासिल किए गए हैं। ये सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ, उसका फैसला हो गया है। अब हमारे सामने ये आएगा ऐसे कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन होने जा रहा है, इस ऑपरेशन का ये नाम है, इतनी बड़ी तादाद में अहलकार हिस्सा लेंगे, इन इलाकों में ये कार्रवाइयां की जाएंगी, क्या क्या होगा और यहाँ मौजूद अनासिर की सूरत हाल क्या है। तमाम चीजें फिर हमारे सामने भरपूर मीडिया कवरेज के साथ आना शुरू हो जाएंगी। मीडिया हमारा ज़ाहिर है कि एक मखसूस अंदाज में चलता है।
دوسری پاسبلٹی یہ ہے کارروائی ہوگی، اس میں پاسبلٹی والی بات نہیں ہے، یہ ڈیفینٹ بات ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ کارروائی ہو، بڑی اناؤنسمنٹ نہ ہو، اس کو ایک بڑے آپریشن کا نام دے کر نہ کیا جائے، اور جو کارروائی ہو وہ کارروائی ٹھیک ٹھاک بڑی بھرپور کارروائی ہو اور اس کو جاری رکھا جائے، اس کی ایک حد تک میڈیا کوریج ہو، بڑے واقعات ہمارے سامنے آ جائیں، لیکن کارروائی فل فلیج جاری رہے. کارروائی تو ہونی ہے. اب اس کارروائی تو ہونی ہے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار جیل سے پیغامات بھیج کر علی امین گنڈا پور سے کہہ رہے ہیں کہ اس آپریشن کو رکوایا جائے. یہ آپریشن جو ہے اس میں کولیٹرل ڈیمیج بہت ہو رہا ہے، اور ہمارے سامنے مثال جو ہے جب کولیٹرل ڈیمیج کی آتی تو بہت بڑی تعداد میں شہادتوں کی، شہری شہادتوں کی مثالیں ہیں. ان میں مراد سعید صاحب کا جو گھر بھی نشانہ بنا تھا، ان کی والدہ زخمی ہوئی تھی، وہ تمام مثالیں اس میں دی جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ مثالیں درست ہیں، یہ مثالیں کہیں کسی دوسرے سیارے سے نہیں آئیں. تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس آپریشن کو رکوایا جائے، یہ آپریشن نہیں کیا جا سکتا. دوسری جانب ہماری افواج ہیں، عسکری قیادت ہے اور حکومت ہے جو اس آپریشن کو انجام دے رہے ہیں. میں مرکز کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن ہوگا، یہ کارروائیاں ہوں گی، ان کو نہیں روکا جا سکتا. آپ نے ایوان میں بھی دیکھا، جو وزیر مملکت برائے امور داخلہ ہیں انہوں نے بھی، اس کے علاوہ محسن نقوی نے بھی، پھر عسکری حکام نے بھی، سب نے کہا کہ آپریشن تو ہوگا، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. گنڈا پور صاحب یا اسد قاصر صاحب وہ یہ جملے کہہ چکے کہ آپریشن نہیں ہوگا، کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. اب آپریشن، میں آپ کو سیدھی بات پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں کہ آپریشن ہوگا. عمران خان صاحب نے اسی لیے کہا کہ پوری مزاحمت کریں، اب سب مل کے گنڈا پور کے ساتھ مزاحمت کریں، آپریشن کو روکیں، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ آپریشن جس انداز میں کرنے پر زور دیا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، وہ گنڈا پور صاحب اور ان کی حکومت روکنے کی کوشش پوری کر سکتے ہیں. روک پائیں گے یا نہیں، عمران خان صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ بہت ہی مشکل کام ہے. اب یہ جو شہادتیں ہوئیں، 13 شہادتیں، یہ میجر عدنان والے واقعے میں 6 شہادتیں، اس سے پہلے مسلسل واقعات جن میں شہادتیں ہوئی ہیں، پولیس والوں کی بھی، فوجیوں کی بھی، ایف سی اہلکاروں کی بھی، 10، 11، 12، آج 13، ان دنوں میں جو دہشت گرد عناصر نشانہ بنائے گئے ہیں ان کی تعداد 35 ہے. ہمارے سیکیورٹی حکام یہ بتاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد عناصر بھارت کی سرپرستی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ اس سچویشن کا جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس کے ذریعے خلاصہ ہے. اب اس میں ایک بحث اور ہو رہی ہے، وہ بحث جو ہے یہ ہے کہ ان دہشت گرد عناصر کو کون لایا. یعنی نون لیگ کی حکومت، نون لیگ کے سپورٹنگ صحافی اور جو عسکری تجزیہ کار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ عمران خان صاحب لائے. ڈی جی ایس پی آر صاحب بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب لائے، عمران خان کی حکومت لائی، اور پاکستان تحریک انصاف نے 40,000 دہشت گردوں کو یہاں لا کر آباد کیا. نون لیگی رہنما تو بہت بڑی تعداد میں یہ بات بار بار کر رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان دہشت گردوں کو خیبر پختونخوا میں واپس آباد کرنے میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ذمہ دار ہے، اور نون لیگ پی ڈی ایم 1 حکومت یہ ذمہ دار ہیں، انہوں نے ان کو یہاں پر لا کر آباد کیا. اب یہ جو آپ کو میں خبر دکھا رہا ہوں، اس خبر کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ 2022 میں عمران خان کی حکومت جانے کے بعد کہہ رہے تھے کہ طالبان واپس آ رہے ہیں، روکو، اور سیکیورٹی حکام کہہ رہے تھے کہ بیکار کی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کو غلط لگ رہا ہے اور یہ اقتدار سے نکال دی گئے اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں. مراد سعید صاحب کے ان دنوں کے ہمارے سامنے بڑے بیانات موجود ہیں جن میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے علاقوں میں طالبان کی واپسی ہو رہی ہے. افغانستان کے اندر موجودہ لوگوں کی کیا واپسی کا وعدہ ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کس طرح اس کا میکینزم طے کیا گیا، کون کو بتایا جائے؟ اب یہ جو بحث ہے نا کہ عمران خان 40,000 لے آئے واپس، 40,000 طالبان عمران خان واپس لے آئے، یہ جو بیان ہے یہ ہے رانا ثناء اللہ کا بطور وزیر داخلہ بیان پی ڈی ایم 1 میں. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، اور کس طرح سے جو کالعدم تنظیم ہے ان سے نپٹا جائے گا، ان سے بات چیت کی جائے گی. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ تب بھی یہ فیصلے ہو رہے تھے ان سے بات چیت کے
ان سے معاملات طے کرنے کے فیصلے ہو رہے تھے۔ اب ایک بہت بڑی حقیقت ہے، آپ نیک محمد دیکھیے، اس کے بعد گل بہادر دیکھیے، نذیر کا گروپ دیکھیے، باقی طالبان عناصر دیکھیے، وہ سجنا کا ہو، بیت اللہ، حکیم اللہ، مختلف لوگ ہوں، ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ان سے بار بار مذاکرات کیے ہیں، ان سے مذاکرات کر کے یہ طے کیا ہے کہ آپ پرامن طور پر رہیں گے، اور اسی لیے ہمارے سامنے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی اصطلاح موجود رہی ہے۔ گنڈاپور صاحب آن ریکارڈ یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے لا کر آباد کیا، آپ لوگوں نے چھوڑا، اور آپ لوگوں نے ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر یہاں بسنے دیا۔ گنڈاپور صاحب نے اسی بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ ان کو اپنی ایجنسیز میں شامل کر لیں، ISI کا، MI کا نام لے کر کہا تھا آپ ان کو شامل کر لیں۔ تو یہ گنڈاپور صاحب کہہ رہے تھے، میں نے آپ کو تب بتایا تھا کہ گنڈاپور صاحب کو بتا دیا گیا اب آئندہ وہ یہ بات نہیں کریں گے کہ ان کو فوج نے لا کر آباد کروایا اور خفیہ ادارے وہ ان کو اپنے اندر بھرتی کرنے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گنڈاپور صاحب کو بتا دیا گیا اب وہ دوبارہ یہ بات نہیں کریں گے، اور گنڈاپور صاحب پہلے بھی اگر تعاون کر رہے تھے تو آپ پہلے سے زیادہ تعاون کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، عمران خان صاحب کہتے ہیں آپریشن روکو، گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ آپریشن تو ہو ہی نہیں رہا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، جہاں کارروائی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ اس جگہ دہشت گرد عناصر موجود ہیں، اس جگہ کارروائی کی جاتی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ہمیں پتا ہے کہ ہیلی کاپٹر بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹینک بھی استعمال ہوتے ہیں، ہیوی مشینری استعمال ہوتی ہے، اور ایسی کارروائی بھی ہوتی ہے جس میں ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ اگر اس یونٹ، اس گھر، اس جگہ موجود ہے دہشت گرد عناصر، تو اس کے مقابلے میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے۔ یہ سچویشن ہے۔ اب اس سچویشن میں میرا سوال آپ سے کیا ہے، تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد؟ ایک حقیقت ہے کہ یہاں دہشت گرد عناصر موجود ہیں، وہ دہشت گرد عناصر اپنے انداز میں کام کرنا اور ان علاقوں میں ریٹ اپنے انداز میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہم تحریک نفاذ شریعت محمدی چلا رہے ہیں، ہم یہ کام ایسے ہونے دیں گے، اس طرح کا نظام ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ایک ریاست ہے، اس ریاست کی ایک ریٹ ہے، اس کا ایک قانون ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ کلیرٹی ہے، یہ لوگ موجود ہیں، یہ کلیرٹی ہے، تو پھر یہ کون لایا تھا؟ یہ باجوہ لایا تھا، راحیل شریف لایا تھا، اشفاق پرویز کینی لایا تھا، یا مشرف لایا تھا؟ یہ بحث ہو سکتی ہے۔ عمران خان لایا تھا، یا نواز شریف لایا تھا، یا شہباز شریف PDM-1 میں لایا تھا، یا اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف لایا تھا؟ یہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس تمام بحث کے دوران کیا ان عناصر کو یہ حملے کرنے دیے جائیں اور کچھ بھی نہ کیا جائے؟ کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیجیے۔ کیا ان کو ہمارے اہلکاروں کی شہادتوں کا لائسنس دے دیا جائے، حملوں کا لائسنس دے دیا جائے، اور ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے؟ کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان سے یہ گارنٹی لی جائے کہ پرامن رہو گے اور حملے نہیں کرو گے اور رہ سکتے ہو؟ کیا ان سے یہ گارنٹی لی جائے؟ آپ مجھے اس سوال کا بھی جواب دیجئے۔ یا پھر یہ کیا جائے کہ ان کو اپروٹ کیا جائے؟ اس بحث کو چھوڑ کر کے کون لایا تھا؟ ان کو اپروٹ کیا جائے، ان علاقوں کو پوری طرح سے ان عناصر سے کلیئر کیا جائے، یہ طے کر لیا جائے، اور یہ کارروائی کیجیے۔ اس سوال کا مجھے جواب دیجیے۔ ہاں، میں ایک بات صاف طور پر کہتا ہوں، ہماری جو اس وقت سرویلنس ہے کہ ان علاقوں میں ان کو آنے سے روکنا، ان علاقوں میں بسے ہوئے عناصر پر نظر رکھنا اور دہشت گرد حملوں سے روکنا، اس میں ناکامی ضرور موجود ہے۔ یہ سرحد پار کر کے آتے ہیں، اور پورس بارڈر ہے، بڑا بارڈر ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا بارڈر ہے، تو وہاں سے آ سکتے ہیں، آتے ہیں۔ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ یہاں آ کر بستے ہیں اور برسوں، مہینوں، سالوں یہاں بستے ہیں، تو اس میں جو کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے وہ ہونا چاہیے، تو وہ نہیں ہے، اس کی ناکامی موجود ہے۔ اور ان عناصر نے یہاں پنپ کر یہاں پر اپنی زندگی مستحکم کرنے کا کام کیا ہے، وہ ہم نہیں روک سکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے موجود نہیں ہے۔ لیکن کیا اس بارے میں کلیئرٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو اپروٹ کرنا ہے، اور کچھ علاقوں میں جہاں جہاں یہ ہیں وہاں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے؟ اس سوال کا جواب آپ مجھے ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔